अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ इस वक्त सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही फैली है और इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन दुनिया में हर तरफ ख़बरों में आ रहा है। जो पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं वो देख के तो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त तक जहाँ भी कोई वॉर हुई है, जंग हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सिविल वॉर हुई है, किसी भी किस्म का कुछ भी मसला पूरी दुनिया में जहाँ हुआ है, इस वक्त तक कितने रेफ्यूजी और कितने डिस्प्लेस पर्सन हैं? अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जो डाटा वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखें तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि इस वक्त, बल्कि मेरे थीसिस का पहली जो लाइन है वो शुरू ही ऐसे होती है कि 80 मिलियन से ज़्यादा लोग, ओवर 80 मिलियन पीपल दुनिया में इस वक्त या रेफ्यूजीज़ हैं या इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन हैं। पूरी दुनिया के 80 मिलियन। तो पाकिस्तान में सैलाब से इस वक्त इतनी तबाही फैली है कि 30 प्लस, बल्कि कुछ साइट्स तो 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो आप अंदाज़ा करके देखें कि कहाँ पूरी दुनिया का डाटा मिला के 80 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान में इस एक सैलाब, एक कुदरती आफत से 33 मिलियन अपने घरों से इस वक्त बाहर हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन चैनल बता रहे थे आज सुबह की न्यूज़ में, वो तो उन्होंने बताया कि 1200 डेथ्स हैं। अब अल्लाह जानता है, क्योंकि हमें पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि वहाँ रिपोर्टिंग का क्या सिस्टम होता है, कि कुछ रिपोर्टिंग होती है, कुछ नहीं होती, तो एक्यूरेट फिगर्स का अंदाज़ा करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ जो सोच के दिल बहुत ज़्यादा खफा होता है कि जब तरक्की याफ्ता मुल्कों में आता है ऐसा कुछ कुदरती आफत आती है, नेचुरल डिज़ास्टर या कुछ ऐसा, तो उनके घरों के ज़्यादातर घरों के इंश्योरेंस हुई होती है। तो वो इब्तदाई इमदाद मिलने के बाद और बाद का जो तखमीना होता है, कम अज़ कम उन्हें कुछ तो वापस मिल जाता है अपना नुकसान पूरा करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। और पाकिस्तान से जो मैंने अपनी वीडियो की शुरू में बात की कि जो ख़बरें आती हैं वो चाहे 2005 का ज़लज़ला हो, या उसके बाद की जो भी और सैलाब या और आफतें आई हैं, कुछ भी हो, उसमें एक चीज़ जो सबसे पहले आपको डिफरेंट वीलॉगर्स, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो जाती है, वो ये होती है कि जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी वो अब 10,000 की है, जो 50 रुपए की थी वो अब 900 की है, जो कीमतें सबसे पहले ऊपर चली जाती हैं। और ये एक ऐसा ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा कि जिसको मैं कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपका सर शर्म से झुक जाता है कि हम वो लोग हैं जो कि, चलो रमज़ान में चीज़ें ऊपर चली गई, लेकिन कम अज़ कम रमज़ान कुदरती आफत तो नहीं है ना। हालांकि लोग कहते हैं कि नेकियां कमानी है, ये करना, फिर भी बात समझ में आती है, वो पैसे कमाना चाहते हैं, पता नहीं क्या। लेकिन जब लोग मर रहे हैं, जब लोगों के घर, हर कुछ, जिसको कहते हैं ना कि लाइफ एंड लाइवलीहुड, एवरीथिंग, सब कुछ ज़ाया हो रहा है, उस सूरत हाल में आप, और ज़लज़ले में भी ऐसा ही हुआ था कि जो चीज़ 1 रुपए की है वो हज़ारों की हो जाती है। तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम से, तो ये इतनी शर्म की बात है। और हर कोई इस बात को कंडेम कर रहा है, वीडियोस बना रहे हैं। मैं जो आज वीडियो बना रही हूँ, जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस और गुस्सा है, वो ये कि ये सैलाब दोबारा आएगा, खुदा न ख्वास्ता। और सिर्फ सैलाब नहीं, जितने भी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, चाहे वो हीट स्ट्रेस हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, आग लग गई, फूड की शॉर्टेज हो गई, वेक्टरबोर्न डिजीज़ हो गई, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, या कोरोना जैसी कोई चीज़ हो गई, जूननेस जिसको कहते हैं, कि जो चीज़ एनिमल से इंसानों में मुंतकिल होती है। और ऐसा सब कुछ मैं अपने दिमाग से नहीं कह रही हूँ, या ऐसा भी नहीं कि मैंने कहीं संडे मैगज़ीन के कॉलम में पढ़ लिया है। अभी इस वक्त आप सब लोग WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके देखें और देखें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हम 2022 में हैं, आज से बस 8 साल बाद 2030, 2030 से 2050 के दरमियान क्या क्या होगा। ये कोई पेशन गोई भी नहीं है, ये कोई फैक्ट भी नहीं है कि हम कहेंगे कि ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन अभी तक जो भी साइंस तखमीना लगा के आपको देती है, जो आज से 30 साल पहले उन्होंने लगाया था कि इन चीज़ों में इजाफा हुआ, ऐसा ही हुआ। हमारे साथ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, हो रहा है, और लोगों को समझ भी नहीं है कि हो रहा इतना बड़ा जुल्म है, वो दुनिया का इल्म हमसे ले लिया गया है।
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری چھوٹی بہن کے زمانے سے پاکستان میں ایک سرج آئی تھی پرائیویٹ اسکولوں کی، کہ جتنے زیادہ پرائیویٹ اسکول بڑھ گئے ہیں، جتنا زیادہ انگلش کریکولم آ گیا ہے، تو کیا ہمارے پاس، کیا لوگوں کے پاس اویئرنیس، یا کیا ہمارے پاکستان کی جو لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں ان کے پاس علم آ گیا؟ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اتنی زیادہ تباہی نہ آتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہو رہا ہے، چینج ہو رہی ہے، اور ڈفرینٹ ملکوں کا کلائمیٹ چینج کے اوپر اپنے اپنے مسئلے ہیں، سب ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ چلے سب مسئلوں کو ایک طرف رکھیں، دنیا بدل رہی ہے، جہاں پہلے خشکی تھی، پانی آ رہا ہے، پانی تھا، گلیشیئر تھا، وہ گل رہے ہیں، یہ بدل رہی ہے۔ ہاں، شاید آپ قدرتی آفات سے ہوا جانی اور مالی نقصان 100% نہیں بچا سکتے، لیکن جو ملک ہیں، جن ملکوں کے پاس تھوڑا سا پلان ہے، وہاں تباہی تھوڑی کم ہوتی ہے، وہاں جانیں تھوڑی کم ضائع ہوتی ہیں، جن کے پاس پلان ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں بیٹھی ہوں ساؤتھ آسٹریلیا میں، ایڈلیڈ میں، یہاں پہ آگ کا خطرہ ہوتا ہے، ابھی ہم سردیوں میں ہیں، پھر بھی مجھے ڈیٹس پتہ ہیں کہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک آگ کی وارننگ ہے۔ ان تاریخوں میں، ان مہینوں کے دوران میں اپنے گھر کے بیک یارڈ میں بھی باربیکیو نہیں کر سکتی، گھر کے بیک یارڈ میں بھی۔ کاؤنسل کے ڈرون آتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اگر میرا بیک یارڈ گندا ہے، اس میں نے چیزیں، لکڑیاں ایک طرف رکھی ہوئی ہیں، مجھے نوٹس آ جائے گا، صفائی کرو، آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ کم از کم ان کے پاس ایک پلان ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں جب آسٹریلیا میں آگ لگی تو سب سے پہلے ہیلپ جتنا ہو سکتا ہے ان کے اپنے ملک سے ملتی ہے، پھر باقی دنیا کے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور پھر واپس اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا بھی آسان ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں عام لوگوں کو تو چھوڑیں، وہ اویئرنیس تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، اور گورنمنٹ اس چیز کو اپنے حق کے لیے استعمال کرتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، کہ پاکستان کے لوگ جذباتی ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف سے نقصان تھا، ہونا ہی ایسے تھا، اور ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے وہ قدرتی آفات کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ دنیا کا علم ہم سے لے لیا گیا، وہی ہماری سب سے بڑی تباہی تھی، کہ کس نے دین کو دنیا سے علیحدہ کیا۔ دین اسلام کی تو خوبصورتی ہی یہی ہے، اور چیلنج ہی یہی ہے کہ آپ نے دین کو اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ تو مسلمان مردوں کو، عورتوں کو یہ کہا جاتا نا کسی نے شادی کرنی ہے، نہ کسی نے پڑھنا ہے، نہ کسی نے بچے پیدا کرنے ہیں، جنگل میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، اینڈ دیٹس اٹ، جو کرے گا جنگل کرے گا، چاہے طوفان ہو، بارش ہو، آپ نے بس غار ڈھونڈنا ہے، اس میں بیٹھنا ہے۔ آج میں سارے مسلمانوں سے اور پاکستانی مسلمانوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، چاہے وہ سائنس کی ہے، کسی قسم کی کوئی ایجاد ہے، بجلی ہے، پانی ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، کچھ بھی ہے، ڈفرینٹ بیماریوں کا علاج ہے، میڈیکل سینٹرز ہیں، الٹرا ساؤنڈز ہیں، سب کچھ ہے، کیا وہ کسی کافر یہودی کا کوئی علیحدہ سے خدا ہے؟ کیا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ذہن اللہ نے انسان کو نہیں دیا؟ کیا سب انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم کیوں اس سائنس سے دور ہیں؟ مسلمان کیوں دور ہیں؟ کیا آپ کا دین آپ کو نہیں کہتا کہ دنیا کے اسرار اور رموز تلاش کرو؟ ہاں، دین آپ کو بنیاد دیا گیا ہے کہ جو بھی کام کرو اپنی حد میں رہ کے کرنا ہے۔ ہم سے اور خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں سے سائنس کس نے لے لی ہے، علم کس نے لے لیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، کیونکہ میں پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں رہی بھی ہوں، پڑھا بھی ہے، کام بھی کیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک انٹرویو دے رہی تھی پاکستان کے ایک بڑے شہر میں، پینل میں 3 آدمی تھے اور ایک عورت تھی، اور ایک اچھی پوسٹ کے لیے، ٹیچنگ پوسٹ کے لیے انٹرویو ہو رہا ہے۔ عورت نے مجھے کہا تیسرا کلمہ سناؤ، چلو میں نے سنا دیا، گڈ۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہاں کی؟ میں نے کہا میں تربیلا ڈیم غازی کی ہوں۔ اب صرف غازی کہو تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سوچتے ہیں ڈیرہ غازی ہے، پھر جب تربیلا ڈیم غازی کہو تو تربیلا ڈیم کا نام مشہور ہے، تو مجھے کہتے ہیں تربیلا ڈیم کی سب سے مشہور بات کیا ہے؟ میں نے کہا تربیلا ڈیم تو خود مشہور ہے، وہ دنیا میں مٹی سے بنا ہوا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ تو ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے دنیا کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، آپ گوگل کر لیں، ایسا نہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ میں اپنے علاقے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہوں کہ دنیا کا، بھائی دنیا کا مٹی کا بنا ہوا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اب ایسی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے ہی ملک کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہوگا۔ اب جب سیلاب کی وجہ سے ہو رہا ہے تو نیوز لگ رہی ہے تربیلا ڈیم ضائع ہو گیا، تربیلا ڈیم پتہ نہیں کیا ٹوٹ گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیلاب سے پہلے تک یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تربیلا ڈیم میں کیا ہوتا ہے۔ اور تو چھوڑیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آج میرے ہی گاؤں میں، اگر میں اپنے ہی گاؤں کے کسی بچے کے پرائمری اسکول میں جا کے اس سے پوچھوں کہ یہ جو نکڑ پہ تربیلا ڈیم ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا کام ہوتا ہے، کب بنا تھا، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ یہی تربیلا ڈیم
اگر یہاں ہوتا، یہاں میرے بچے یہ پرائمری اسکول میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کرتے یہ گورے؟ تربیلا ڈیم سے ایک ٹیم اسکول میں آتی اور کلاس میں بچوں کو بتاتی تصویریں لگا کے کہ تم لوگوں کے علاقے میں کیا ہے، یہ کیسا ہے. ایسی ہوتی ہے تعلیم. وہ چیز ہم سے لے لی گئی ہے. ہمیں کوئی رائمز کی، انگلش کی بکس، اس کے رٹے لگاؤ، یہ تم تعلیم یافتہ بن جاؤ گے. اپنا لوکل نالج ہی نہیں پتہ ہوتا. آج تک اتنے پرائیویٹ اسکول، اتنی یونیورسٹیاں، لیکن اپنے ہی ملک کا نالج نہیں ہے. نہ بچوں کے پاس ہے، نہ عوام کے پاس ہے. اور جو پھر کون بنتا ہے اوپر والی پوسٹوں پہ، کون جاتا ہے؟ وہی لوگ ہوتے ہیں نا. فرض کریں کہ کہتے ہیں پاکستان میں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہے. یہ غلط ہے، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ صرف دولت چند ہاتھوں میں جمع ہے، صحیح علم بھی چند ہاتھوں میں جمع ہے. اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ جن لوگوں کے پاس واقعی علم ہے ان کو تو آگے جانے ہی نہیں دیا جاتا. وہی جاہل دولت والے جو ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اونچی پوسٹوں پہ، پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتے. خاص طور پہ قدرتی آفات کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں کیونکہ عوام نے تو آرام سے یہ کہہ دینا خیر ہے، ہم نے مذہب کارڈ استعمال کرنے اور کہنا ہے یہ تو تم لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے تم لوگ مر رہے ہو، مرو. کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ سیلاب دوبارہ آئے گا، یہ آگ پھر لگے گی، یہ نقصان پھر ہوگا. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پوری عمر لگا کے اور اتنے اپنی پوری زندگی میں یہ گھر بار سب کچھ بنایا ہوگا، وہ سب چلا گیا. گھر بار کو تو چھوڑو، جانی نقصان جو ہوا وہ کتنا عرصہ ان کو اور لگے گا. کیا وہ اسی جگہ پہ دوبارہ جا کے اپنا گھر بنائیں گے؟ نہیں. کتنے لوگ ان دیہاتی علاقوں سے یا دور دراز کے علاقوں سے، اگر دیہاتی علاقے نہ بھی ہوں، اب جس علاقے میں آیا ہے، زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اب اس علاقے سے نکلو اور وہاں جاؤ جہاں پہ نہ آئے. اور یہ ایک پوری پرابلمس کی، ایک مسئلوں کی ایک پوری چین بنتی ہے. ان جگہوں پہ جاؤ، پھر برڈن کہاں بڑھتا ہے؟ جہاں پہلے سے رش ہے وہاں پہ اور رش بڑھتا ہے. اور کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پلان؟ کیا ہے پلان؟ کچھ بھی نہیں ہے. پلان یہ ہے کہ آپ گنہگار ہیں. تو میں بہت ایموشنل ہوں اس ویڈیو میں، کیونکہ رات کو اگر میری 3 بجے بھی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ تصویریں جب انسان دیکھتا ہے، بچے مٹی کے نیچے، پانی کے نیچے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، حکومت کا پتہ نہیں ہے، مین سٹریم میڈیا میں کوئی لگا نہیں رہا ہے خبر، سوشل میڈیا، لیکن سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ تر لوگ سنسنی پھیلا رہے ہیں. ان کو اپنے ویوز کی پڑی ہے، اپنے اس کی. گنجی سواگ نے ایک دفعہ ویڈیو لگائی تھی کہ ہم اتنی ریسرچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کام کی بات بتاتے ہیں، ہمیں 2 ویوز نہیں آتے ہیں، لوگ پرے مارتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے کام کی بات سننے کی. ایک بابا بیٹھ جاتا ہے، وہ مردانہ کمزوری کا منجن بیچتا ہے، 1 ملین لوگ اس کو دیکھتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. تو مجھے اتنا غصہ ہے کہ کتنے ہمارے ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، لوگ ہیں، عوام ہیں جو اس بات کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ اٹھ کے کھڑے کیسے ہونا ہے، جو بات کر رہے ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج اب تو یہ آئے گا، اب تو آگے اور بھی آئے گا، ہم اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں، کیا آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے. میرا ایک پروفیسر ہے یونیورسٹی میں جو میرا خیال ہے 2 سال پہلے ریٹائر ہوا، جب وہ ہمیں پڑھا رہا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ آسٹریلیا میں جب آگ لگی تھی بہت، اب آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ، علاقے سٹل ڈینجر میں ہے، حکومت مدد کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی گورنمنٹ کا جو ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ریسرچ کی ٹیم کو بلا کے کہہ رہا ہے، اس نے پیسے $100,000 نکال کے ٹیبل پہ رکھے اور کہا کہ ابھی جاؤ ریسرچ ابھی شروع کرو. کہہ رہا ہے اس نے ہمیں ریڈ زون میں بھیجا. تو اٹھ کے کھڑے ہونے کے بارے میں اسی وقت سوچنا ہوتا ہے، لیکن ہم کیسے سوچیں گے؟ کوئی بھی نہیں سوچ رہا، نہ کوئی لکھ رہا ہے، کیونکہ ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم سے وہ علم، ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ دنیا کا علم شیطان ہے. دنیا کا علم کہاں سے آیا ہے؟ دین سے ہی آیا ہے. لیکن جب ہمیں دین کا ہی نہیں پتا، جب ہمیں اپنی بنیاد کا ہی نہیں پتا، تو ہمارے ساتھ پھر یہی ہوتا رہے گا. ویڈیو کو ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.